ईदी या हबीबी या मक्की या मदनी या अरबी या रसूल अल्लाह। आज यौम जुमा है, यौम दुरूद सलाम है। बकसरत दुरूद सलाम पढ़ें और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया करें और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से मग़फ़िरत की दुआ करें। इंशाअल्लाह मग़फ़िरत की खैरात नसीब होगी। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमारा मौजू है बेबरकती। हम ये देखते हैं कि माशरे में बहुत सारे अफराद बेबरकती का रोना रोते नज़र आते हैं। कोई कहता है पूरा नहीं हो रहा, कोई कहता है इतना कमाते हैं फिर भी हमारे घर के मसाइल हल नहीं हो रहे। और ये बात तो यूँ कहें ज़बान ज़द आम है। यार पहले तो एक फ़र्द कमाता था और घर के 10-10 अफराद उस पर जो है घर का गुजारा हुआ करता था, और आज 10 कमा रहे हैं फिर भी पूरा नहीं हो रहा। पूरा नहीं हो रहा, बरकत नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ जाता है। अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो राशन डलवाया था और ये देखो अभी हफ्ता ख़त्म नहीं हुआ और राशन ख़त्म हो गया। इसी तरह और बहुत सारे मामलात में हम ये कहते और सुनते नज़र आते हैं कि बेबरकती है। हकीकत में बेबरकती क्या है? बरकत किस शे का नाम है? वो काम कौन से हैं जिनसे बेबरकती होती है, तंग दस्ती आती है? बरकत वाले काम कौन से हैं? हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि हम क्या कर रहे हैं, बरकत वाले कामों में हमारा कितना ताल्लुक़ है और बेबरकती वालों की तरफ, कामों की तरफ हमारा कितना रुझान है। तो इन तमाम बातों पर गौर करने के लिए आज सिलसिले में हम बात करेंगे बेबरकती पर। बेबरकती एक शे है जिसका हम तस्किरा करते हैं। निगरान शुरा हज़रत मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी सल्लल्लाहु अलैहि बारी भी हमारे सिलसिले में होंगे, उनसे भी हम इस मौजू पर बात करेंगे। आपके सवालात भी अगर आप चाहते हैं, बेबरकती के हवाले से बरकत नहीं हो रही, तंग दस्ती का इलाज चाहते हैं, तो आप कॉल्स कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी कॉल्स को शामिल सिलसिला किया जाएगा। हमारे साथ रूहानी इलाज का एक सेगमेंट भी करते हैं। मजलिस मकतूबात और तावीज़ात अत्यारे के इस्लामी भाई हमारे साथ होते हैं, तो उसमें आप अपने मसाइल, परेशानियों, बीमारियों के लिए हल पूछने के लिए सवाल कर सकते हैं। अपनी कॉल्स रिकॉर्ड करवाइए, इंशाअल्लाह आपकी कॉल शामिल सिलसिला की जाएगी। मिदहत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा एक सेगमेंट है जिसमें आपकी कलाम की फरमाइशें पूरी की जाती है। आप नात की फरमाइश भी कर सकते हैं। निगरान शुरा हमारे साथ होंगे। आप निगरान शुरा से बात करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, बिल्कुल आप सवाल कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी कॉल्स को शामिल सिलसिला किया जाएगा। एक सेगमेंट होता है हमारा नेकियों भरे मनाजिर, जिसमें हम आपकी भेजी हुई वीडियोस को मदनी चैनल पर ऑन ईयर करते हैं। तो आप अपने बच्चों की वीडियोस भेजिए, इंशाअल्लाह हम उनको मदनी चैनल पर ऑन ईयर करने की नीयत करते हैं। इसके अलावा और भी हमारे सेगमेंट्स होते हैं जो सिलसिले में शामिल होते हैं। बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। कॉल्स के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए आप सिलसिले में हमारे साथ कनेक्ट रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके मैसेजेस, आपके कॉल्स का इंशाअल्लाह शामिल सिलसिला किया जाएगा। बेबरकती और बरकत, इस पर इंशाअल्लाह आज कलाम होगा। एक रिवायत, एक हिकायत आपके सामने बयान करता हूँ। एक ज़बरदस्त मुहद्दिस गुजरे हैं, बहुत बड़े, सैयदना हुदबा बिन खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने यहाँ, आपको बादशाह वक्त ने अपने यहाँ मदऊ किया दावत में, और खाना वगैरह खाने के बाद जब ताम का सिलसिला ख़त्म हुआ तो खाने के आखिर में कुछ गिरी हुई रोटियां और टुकड़े वगैरह दस्तरखान पर थे। तो सैयदना हुदबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने वो उठाकर खाना शुरू कर दी। जब बादशाह ने ये देखा तो कहा कि हज़रत, क्या आपका पेट अभी तक नहीं भरा? क्या आप ज़मीन से उठाकर खा रहे हैं? सैयदना हुदबा बिन खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, क्यों नहीं, मेरा पेट तो भर गया है। मगर बात जो कही ना वो समझने वाली। कहने लगे कि मैंने सैयदना हम्माद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम्माद बिन सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुना है कि उन्होंने एक हदीस बयान फरमाई कि जो शख्स दस्तरखान के नीचे गिरे हुए टुकड़े चुन कर खा लेगा, उठाकर खा लेगा, तो फरमाया कि वो तंग दस्ती से बेखौफ हो जाएगा। फरमाया कि मैं इस हदीस पर अमल करने के लिए ये सिलसिला करता हूं और ये खाने वगैरह जो गिर गए हैं टुकड़े उठाकर खा लेता हूं। यहां पर तंग दस्ती से बचने का एक इलाज बताया गया। और हमारे एक अमल जो हमारे माशरे में है, भाई कुछ गिर गया अदनान भाई, तब उठाना नहीं, इसको मायूस समझते हैं। पानी रह गया, अब थोड़ा बहुत रह गया तो उसे फेंक देते हैं गिलास में, से मायूस समझते हैं। अगर दस्तरखान साफ है, उस पर कोई गंदगी नहीं है और उठाने में किसी किस्म का कोई फितना भी नहीं है, तो गिरी हुई
روٹی کے ٹکڑے، دانوں کو، سالن وغیرہ کے بوٹی وغیرہ گر جاتی ہے، ان کو اٹھا کر کھا لینے میں برکت ہی برکت ہے۔ اصل اس میں یہ ہے کہ اسراف، ضائع کرنے سے بچیں۔ اسراف بھی جو ہے نا بے برکتی کا ایک ذریعہ ہے، ایک بہت بڑا سبب ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے، اسراف ہے کیا اور اس کی وجہ سے بے برکتی کیوں ہوتی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ تو بے برکتی آج ہمارا موضوع ہے، اس پر آپ بات کرنا چاہیں کالز کیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کریں گے۔ منیم بھائی، بے برکتی ہم بات کر رہے ہیں، تو بے برکتی کے لازمی بات ہے کسی بھی چیز کے ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو اسباب پہلے جاننا ضروری ہے کہ یہ اس کے آنے کا سبب کیا ہے، پھر ہم اس کا علاج کی طرف جائیں گے نا۔ ہم علاج کرتے رہیں، سبب کو نہ روکیں، تو پھر مثال کے طور پر بند ٹوٹ گیا ہے، سیلاب آ گیا، تو بھائی پہلے بند باندھا جائے گا یا پہلے جو ہے کوئی اور تدابیر کی جائیں گی؟ بند باندھیں تاکہ پانی آنا بند ہو، اور اس کے بعد پھر دیگر معاملات اور علاج کیے جائیں گے۔ تو پہلے سبب دیکھیں کہ وہ مسئلہ کہاں سے، تو بے برکتی کے اسباب کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن بھائی، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے مال کے اندر نا برکت پڑ جائے، ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا مال جو ہے وہ بابرکت ہو، لیکن مال میں برکت پڑنے کے حوالے سے لوگ غور نہیں کرتے کہ مال میں بے برکتی پڑ کیوں رہی ہے، یعنی کس وجہ سے مال کے اندر بے برکتی ہو رہی ہے۔ میرے پاس مال تو کثرت کے ساتھ موجود ہے لیکن پھر بھی پورا نہیں ہوتا، تو اس کی بے برکتی کی کئی وجوہات علماء کرام نے بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہی ہے جو آپ نے ابھی بیان کی ہے کہ کون سا ایسا گھر ہے جہاں پر محسن بھائی مال کی بے حرمتی نہ کی جاتی ہو، رزق کا تقدس پامال نہ کیا جاتا ہو، ان کی جو ہے نا بے قدری نہ کی جاتی ہو۔ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے، ارب پتی جو بڑی بڑی بلڈنگوں میں، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہیں، ان لوگوں اگر سے لے معتاد کر الفاظ کے لیے ہر جگہ نہ کہیں، کئی جگہوں پر جو ہے اللہ کی رحمت سے ایسے گھرانے بھی ہیں جہاں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، کئی جگہوں پر، کئی جگہوں پر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی بڑے بڑے مکانوں سے لے کر کے ایک جھوپڑی میں رہنے والے ایک مزدور محنت کش تک، وہاں تک کے لوگ جو ہے نا اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں کہ بے قدری اور جو ہے نا مال کو ضائع وغیرہ کرنا، تو اس حوالے سے اس کو بھی بے برکتی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا تھا، آقا علیہ السلام نے اس کو اٹھایا، صاف کیا اور تناول فرمایا، اور فرمایا عائشہ اس کی قدر کرو، یہ روٹی جس قوم سے روٹی ہے پلٹ کر کے نہیں آئی۔ روٹی کی یعنی کھانے کی اس کی قدر کرنی چاہیے، جس طرح آج کل شادی بیاہ کے اندر، تقریبات کے اندر جس طرح کھانے کو ضائع کیا جاتا ہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لہٰذا مال کی قدر کی جائے، جو کھانے والی اشیاء ہیں ان کی قدر کی جائے تو انشاءاللہ برکت ہوگی، اگر ان کی قدر نہ کی گئی تو پھر بے برکتی ہوگی۔ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں قدر نہ کرنا یہ بھی بے برکتی کا ایک سبب ہے۔ اسی طرح جو ہے دکانوں والے جو کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں، یہ بھی اس بات کا رونا روتے ہیں کہ ہم جو ہے بڑا کماتے بھی ہیں لیکن پھر بھی مال کے اندر برکت نہیں ہوتی، تو اس پر بھی غور کر لیا جائے کہ کمانے کا انداز کیا ہے، کاروبار کرنے کا انداز کیا ہے، کیا وہ شرعی طریقے کے مطابق ہے یا غیر شرعی طور پر کر رہے ہیں، یا اس کے اندر کوئی حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہے۔ اسی طرح بات بات پر قسم اٹھا کے اپنے مال کو بیچنا، یہ بھی بے برکتی کا ایک سبب ہے۔ جی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مال بیچنے کے اندر کثرت قسم سے جو ہے پرہیز کرو، یعنی زیادہ قسمیں نہ اٹھایا کرو، اس سے مال تمہارا بک تو جائے گا لیکن برکت کو اٹھا لیا جائے گا۔ قسم جو ہے یہ مال بکوانے والی ہے، برکت مٹانے والی ہے۔ ہمارے انداز ہے نا یار، اللہ پاک کی قسم محسن بھائی یہ میرے تو اتنے کا پڑا ہے یار، آپ دیکھو آپ بس میرا بچ جائے، میرے بچوں کی روزی روٹی کا انتظام ہو جائے نا، بس اتنا، بس نمک آٹے میں نمک کے برابر دے دو یار، خدا کی قسم بولنا دیکھو اس میں میرا کوئی نفع نہیں ہے، بس یہ بہت تھوڑا بہت ہی نفع ہے، آپ مہربانی کرو نا۔ تو یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں اس سے منع کیا، اگر سچی ہے تب بھی منع کیا ہے، جھوٹی ہے تو جھوٹی پر تو وعید ہے، جھوٹی قسم گھر کو ویران کر دیتی ہے، اس پر تو یہ وعید ہے۔ سچی قسم بھی چیز سے برکت کو ختم کر دیتی ہے، اور بعض لوگوں کا تو جیسے آپ فرما رہے ہیں نا تکیہ کلام ہوتا ہے، قسم سے قسم سے قسم سے قسم سے کہنے سے بھی قسم ہو جاتی ہے، یہ بھی نہیں پتا لوگوں کو، تو اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ سچی قسم بھی بے برکتی کا سبب ہے، اور جھوٹی قسم تو پھر تو یہ کتنا بڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی طرف کل بروز قیامت نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، جھوٹی قسم اٹھا کر جو ہے وہ مال کو بیچنے والا سب۔ اسی آخری جملے پہ غور کر لیا جائے کہ قسم مال بکوانے والی ہے، برکت مٹانے والی ہے، بڑا جامع معنی جملہ ہے کہ مال بک جائے گا، برکت جو ہے وہ اس میں مٹ جائے گی، تو اس ایسے مال کا فائدہ ہی کیا جس سے برکت کو اٹھا لیا جائے، تو یہ بھی ایک جو ہے نا رزق کے اندر، مال کے اندر بے برکتی کا ایک سبب ہے۔ یعنی قسم بھی کھانا، سچی قسمیں کثرت سے کھانا، اور مال کی قدر نہ کرنا، چیز کی قدر نہ کرنا، یہ بے برکتی کے دو اسباب آپ نے بیان کیے۔ مزید انشاءاللہ اسباب آپ سے لیتا ہوں۔ عدنان بھائی، بے برکتی کے چند اسباب انہوں نے ذکر کیے، کچھ اسباب آپ بھی بیان فرما دیں، ساتھ میں اگر آپ یہ بھی ذکر کر دیں کہ جس بے برکتی کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟
محسن بھائی برکت جو ہے وہ ایک غیر محسوس چیز ہے، نظر نہ آنے والی چیز ہے، صحیح، جسے یعنی غیر محسوس سے مراد جو نظر نہ آ سکتی ہے، ویسے تو یوں محسوس ہوتی ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے، مطلب ہم یوں کہتے ہیں کسی چیز کے اندر نہیں ہے، ہاں جی مبصر نہیں، گاڑی بات بولیں تو جی ہاں نظر نہ آنے والی چیز ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ برکت کہیں چلتی پھرتی ہوئی ہمیں نظر آئے، کسی چیز کو ہم کہیں، یہ ایسی چیز ہے، ایک کیفیت کا نام ہے جو مختلف اشیاء میں جس کا پایا جانا مختلف انداز سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ہم دیکھتے ہیں تھوڑی سی عمر میں اس نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، عالم دین ہے، تھوڑی سی عمر ہے لیکن سینکڑوں کتابیں لکھ دی، اور جیسے مثال کے طور پر ہمارے دستے یوں سامنے جو ہیں ہمارے سر دست، جی تو حضرت سیدنا امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت کی مثال آپ دیکھ لیجئے، عمر کے اعتبار سے جو آپ کا کام ہے، جو آپ کے فتاوی جات ہیں، جو آپ کی تصانیف ہیں، وہ اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ ایک ایک دن میں کئی سو صفحات یا جو وہ لکھنے کا جو ہے وہ سلسلہ رہا۔ یہ اب جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ عمر مبارک اتنی کم ہے اور کام اتنا بڑا ہے، حضرت عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمر مبارک کم ہے اور کتابیں لکھی اتنی ہیں، اور 100 جلدوں کی کتابیں 600 دفعہ پڑھی ہیں، چار مرتبہ 20 مرتبہ 30 مرتبہ فرماتے ہیں یہ کتاب پڑھی، تو بے ساختہ زبان سے نکلا یار ان کی عمر میں برکت تھی، عمر میں بھی اور وقت میں بھی برکت تھی، یعنی وہ تھوڑا وقت جس میں ہم اپنے کام کو بھی کیلکولیٹ انداز میں بھی نہیں کر سکتے، اور وہ اللہ والے اتنے کام اتنے تھوڑے سے وقت میں کر بالکل۔ اور یہ بعض اوقات اللہ تبارک تعالی کی جانب سے اللہ کے نیک بندوں پر یہ مہربانی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو دیکھ لیجیے آپ، یعنی چند سال 50 سال بھی نہیں ہیں دعوت اسلامی کی خدمت، 33 سال، لیکن اتنی کثرت کے ساتھ دین متین کی اس اعتبار سے خدمت اور اتنے شعبہ جات میں خدمت، مختلف طرح کے لوگوں میں خدمت، بے ساختہ زبان سے یہ نکلتا ہے کہ یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت پر اللہ کا فضل ہے، اور یہ برکت ہے ان کے وقت میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختصر سے وقت میں ان سے ڈھیروں کام لے لیے دین متین۔ یعنی وہ جو آپ بات کریں نا برکت کوئی چلتی پھرتی شے نہیں ہے، یعنی مدنی چلیں کہ ناظرین کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پر یہ موبائل نظر آ رہا ہے تو یہ برکت یعنی یوں باقاعدہ ہم دیکھ نہیں سکتے اس کو، آپ کتاب نظر آ رہی ہے، آپ کو پیسے نظر آ رہے، پیسوں میں برکت نظر نہیں آئے گی، محسوس ہو جائے گی، وقت میں برکت نظر نہیں آئے گی کہ کوئی شے ہے سامنے نظر آ جائے، بلکہ وہ محسوس ہو جائے گی کہ آج میرے وقت میں اتنی برکت ہوگی کہ آج میں نے اتنے درود پاک پڑھ لیے، اور اللہ کے کرم سے ابھی بھی عصر کی نماز کا وقت نہیں ہوا، میں ابھی مغرب پڑھ کے فارغ ہوا، اور عشاء کے وقت میں ابھی بھی اتنا وقت باقی، میں نے ایک پارہ پڑھ لیا اور میں نے یہ کام بھی کر لیا، اور پھر بھی وقت میں برکت۔ اس کو برکت کا معنی بھی یہی بیان کیا گیا ہے، ثبوت و خیر الہی فش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کسی چیز میں خیر کا مضبوطی سے قائم ہو جانا، یہ برکت ہے، اللہ کی طرف سے خیر کا آ جانا، یہ برکت ہے۔ جی عدنان بھائی دیکھیں برکت جو ہے وہ کیسی چیز ہے، ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اس پر تو اس کو سمجھنا آسان ہوگا۔ ایک حضرت طاؤس بن کیسان رحمۃ اللہ تعالی بزرگ ہیں، اللہ تبارک تعالی کے نیک بندے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں ایک شخص تھا، اس کے 4 بیٹے تھے، تو اتفاق ایسا کہ وہ والد جو تھا وہ بیمار پڑ گیا، 4 بیٹوں میں سے جو سب سے چھوٹا تھا نا، اس نے ایک آفر دی اپنے بھائیوں کو، کہنے لگا کہ والد صاحب کی وراثت جو مال جائیداد ہے وہ سارے کا سارا تم رکھ لو، ٹھیک، اور والد صاحب کی خدمت جو ہے نا وہ میرے ذمے لگا دی جائے، یا یوں کریں کہ مال دولت سارا مجھے دے دیا جائے، والد صاحب کی خدمت کی جو سعادت ہے وہ آپ لوگ لے لیں۔ 3 بھائیوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا بھائی والد صاحب کی خدمت کریں آپ، مال دولت دے دیں ہمیں دے دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سعادت مند بیٹا تھا، اس نے والد صاحب کو لے لیا، خدمت کرتا رہا، کچھ دن کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا کرنا ایسا وہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن اس نے خواب دیکھا، کوئی شخص اسے کہہ رہا تھا کہ فلاں جگہ جاؤ اور وہاں سے 100 درہم جو ہیں وہ لے لو۔ اچھا، اس نے خواب ہی میں پوچھا کہ کیا ان میں برکت ہے؟ ہائے ہائے ہائے، تو اسے کہا گیا نہیں، برکت سے خالی ہیں وہ۔ صبح اٹھا، اپنی زوجہ سے اس نے ذکر کیا کہ مجھے اس طرح خواب آیا ہے اور 100 درہم کا مجھے کہا گیا ہے، لیکن یہ کہا گیا کہ ان میں برکت نہیں ہے۔ تو زوجہ نے کہا بھائی ان کی برکت یہ ہے آپ ادھر سے لے آئیں، ہم لباس سلوائیں، کھائیں پیئیں، یہی برکت ہے، اپنی ضرورتیں پوری کریں، اپنی ضرورتیں پوری کریں، اور کیا برکت چاہیے۔ تو اس نے کہا نہیں، ہرگز نہیں کروں گا ایسا۔ اگلے دن اس کو پھر خواب آیا، صحیح، اب خواب یہ تھا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ اور وہاں سے 10 درہم لے آؤ۔
ٹھیک. اس نے سوال کیا کہ کیا وہ برکت والے ہیں؟ تو کہا گیا نہیں، برکت نہیں ہے ان میں. اس نے پھر صبح ذکر کیا تو پھر صبح وہی جو پہلے بات کی گئی تھی وہی جواب اسے ملا. اس نے کہا نہیں، میں ہرگز نہیں لاؤں گا. تیسرے دن اس کو پھر خواب آیا. اب خواب میں اس نے کیا سنا، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا فلاں مقام پہ چلے جاؤ اور وہاں سے 1 دینار لے آؤ. 1 دینار. اس نے پوچھا کیا اس میں برکت ہے؟ کہا ہاں اس میں برکت ہے. 100 سے 10 ہوئے اور 10 سے 1 ہو گیا. لیکن 100 بغیر برکت والے تھے، 10 بغیر برکت والے تھے، 1 برکت والا تھا. برکت دیکھیے کیسے ہوتی ہے. اور والد کی خدمت کا صلہ بھی ہے اس کے اندر. یہ گئے وہاں اور جا کے 1 دینار لے کر آ رہے تھے. رستے میں ایک شخص ملا جس نے 2 مچھلیاں پکڑی ہوئی تھی اور وہ بیچنے کے لیے جا رہا تھا. اس شخص نے اس سے کہا بیچو گے؟ اس نے کہا کتنے کی؟ اس نے کہا 1 دینار کی. دونوں اس نے 1 دینار دے کر دونوں مچھلیاں لے لی. گھر لے کر آیا. ایک کا جب اس نے پیٹ چاک کیا اس کے اندر سے ایسا موتی برآمد ہوا جس کی مثل دنیا میں کسی نے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری کا پیٹ چاک کیا تو اس کے اندر بھی ویسا ہی موتی. بالکل. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں مسبب الاسباب ہے، اسباب کو کیسے پیدا فرماتا ہے. ادھر بادشاہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ایک اس صفات کا، ایسے اوصاف کا موتی ہونا چاہیے، بے مثال موتی ہونا چاہیے. وزیر کو اپنے اس نے کام ذمہ لگایا. کہنے لگا جتنی قیمت میں ملتا ہے اتنی قیمت میں لے آؤ. سبحان اللہ. یہ ڈھونڈتا 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 اس نوجوان کے پاس پہنچا. اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے برکت کا ظہور کیسے ہو رہا ہے دیکھیے. اس شخص کے، اس نوجوان کے پاس گیا، اس کو دکھایا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا. کہنے لگا یہی موتی چاہیے، کتنی آپ اس کی وہ دیں گے ہمیں قیمت؟ تو اب وزیر دیکھیں خود کہہ رہا ہے. اس نے کہا کہ 30 گدھے، 30 خچر جو ہے وہ سونے کے لاد کر آپ کو اس کے بدلے میں دیے. اللہ. تو اس نوجوان نے خوشی خوشی سودا قبول کر لیا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی لے لیں. وہ لے کر چلا گیا. ادھر اس کو اتنا سونا دے دیا گیا. کچھ عرصے کے بعد یا 1-2 دن کے بعد بادشاہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی. کسی نے کہا کہ یہ اکیلا موتی، اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے، اگر اس کے ساتھ ایک اور ہو نا تو اس کی قیمت اور اس کی قدر میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. تو بادشاہ نے اب وزیر سے پھر کہا جلوے خود آئیں طالب دیدار کی طرح. اللہ اکبر. تو اب اس سے کہا گیا کہ وزیر سے کہا کہ بھائی اس جیسا ایک اور ڈھونڈ کے لاؤ. صحیح. اب اگر دگنی قیمت میں بھی لینا پڑے، 30 کے بجائے 60 ہوں، اگر دگنی قیمت میں بھی لینا پڑے پھر بھی لے کر آؤ. وزیر پھر اس نوجوان کے پاس پہنچا اور جا کے اس سے سوال کیا. اس سے کہا کہ بھئی ہمیں ایک اور چاہیے. تو آپ کے پاس ہے؟ اس نے کہا جی ٹھیک دیتا ہوں. تو بدلے میں کیا دیں گے؟ اس نے کہا اگر بدلے میں ہم آپ کو دگنی قیمت دیں گے. نوجوان نے کہا واقعی دگنی قیمت؟ اس نے کہا ہاں ہم دگنی قیمت کے بدلے لینے کے لیے تیار ہیں. اس نوجوان نے وہ دوسرا موتی اسے دیا. اب 60 خچر سونے کے لاد کر 90 ہو گئے اس کے پاس. اللہ کی رحمت. یہ ہے 1 دینار کی برکت. مگر یہ والد صاحب کی خدمت. اچھا پھر یہاں دوسرا عنصر مدنی چلیں کہ ناظرین دیکھیں لالچ نہیں تھی اسے. بالکل. اس نے مال دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں کھپایا. بالکل. اس نے اپنے والد کی خدمت کو سعادت مندی سمجھا. تو خدمت والد کی برکت سے اسے جو نعمتیں ملی وہ نظر آئی. اور جو دنیا کے پیچھے جاتا ہے دنیا اسے اپنے پیچھے گھماتی ہے. اور جو دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے، دیکھیں ہم برکت معذرت کے ساتھ صرف مال کی کثرت کو سمجھتے ہیں. شاید آپ نے جو واقعہ سنا ہے تو لوگ اس سے یہ بھی سمجھ رہے کہ بھائی اس کے پاس مال آ گیا تبھی تو برکت ہوئی نا. یعنی اس کے پاس 90 اونٹ آ گئے، بھائی سونے کے بھرے ہوئے کھچر آ گئے تو کتنا سونا اس کے پاس آ گیا. تو اب وہ سونے کی کثرت کو لوگ برکت سمجھ رہے ہیں. حالانکہ حقیقت میں سونے کی کثرت برکت نہیں ہے. وہ جو برکت تھی وہ والد کی خدمت کے صلے میں ملنے والی نعمت تھی. سبحان اللہ. اب اس پر غور کریں کہ میرا عمل کیسا ہے اور میرے عمل کے بدلے میں جو مجھے نظر آئے گا وہ برکت ہونی چاہیے، نہ کہ ہم صرف مال کی کثرت کو برکت سمجھیں. منیم بھائی یہ جو ہمارے ہاں برکت کے نام پر ہم بات کر رہے ہیں، اب مثال کے طور پر ہم برکت کی بات کرتے ہیں. بے برکتی، برکت کا معنی آپ نے بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے خیر کا کسی چیز میں ثابت ہو جانا، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ وقت ہو، چاہے وہ دوست ہو، کوئی بھی ہو، ہر چیز میں اسی کو ہم برکت کہیں گے، خیر کا مل جانا. اب بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دنیا میں جب ہم اعمال کرتے ہیں، کسی قسم کا کوئی ایکشن ری ایکشن ہماری طرف سے ہوتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ ہمیں نظر آتا ہے نا. تو کچھ ایسے کام بھی تو ہوں گے نا جو بے برکتی لانے والے ہوں گے، برے اعمال ہوں گے، ٹھیک ہے نا، جسے ہم بولیں کہ وہ برے اعمال کی وجہ سے برکت اڑ گئی. کیا صرف روٹی کا ادب نہ کرنا، یا صرف جو ہے وہ قسم سچی زیادہ کھانا،
یا اس طرح کے معاملات میں اسراف کی طرف بڑھ جانا یہی بے برکتی کا سبب یا انسان کے برے اعمال بھی بے برکتی کا سبب بنتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں اس کے اندر بے برکتی کا سبب بنتی ہیں. برے اعمال کرنا بے برکتی کا سبب ہے، نماز کے اندر سستی کرنا یہ بے برکتی کا سبب ہے، دروازے میں بیٹھ کر کھانا بے برکتی کا سبب ہے، بغیر دسترخوان کے کھانا بے برکتی کا سبب ہے، اندھیرے کے اندر کھانا بے برکتی کا سبب ہے، ٹوٹے ہوئے برتنوں کے اندر کھانا بے برکتی کا سبب ہے، والدین کے لیے دعائے خیر نہ کرنا بے برکتی کا سبب ہے. اور اسی طرح بے شمار اس طرح کے علماء کرام نے بیان کیے ہیں جس کا بتانا توجہ نہیں جاتی. اتنے سارے آپ نے ایک سانس میں بیان کر دیے تو ناظرین کو تو اب لکھنے کو بھی ٹائم نہیں ملے گا نا. تھوڑا سا یہ ہو جائے نا، اس پہ تھوڑا سا ایکسپلین بھی ہو جائے. جیسے آپ نے چند چیزیں بیان کی ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. تو عدنان بھائی، بے برکتی والے کچھ ایسے برے اعمال، برا عمل تو ہی بے برکتی والا یار، جی برے اعمال بے برکتی لاتے ہیں، یہ کیسے ہمیں سمجھ میں آئے؟ دراصل اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ بے برکتی کا سبب جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اللہ کہ جو اللہ تبارک، برکت دینی کس نے ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے. واہ. اور بے برکتی کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ ہم خود اختیار کر رہے ہوتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اپنے خالق کو، مالک کو ناراض کریں گے تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر ہماری چیزوں میں، ہماری عمر میں، ہمارے مال میں، دیگر چیزوں کے اندر برکت کا نزول ہو. کیونکہ برکت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا سے، اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی سے. وہ مال کے اندر بھی ہے، اولاد کے اندر بھی ہے، وقت کے اندر بھی ہے، گھر کے اندر بھی ہے، اور دیگر اور اشیاء کے اندر بھی ہے. تو دراصل جہاں جہاں رب کی نافرمانی پائی جائے گی وہاں سے برکت اٹھتی چلی جائے گی اور وہاں بے برکتی ہوگی، نافرمانی جہاں ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ کی. اللہ کریم خود ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. ارشاد فرمایا کہ تمہیں دنیا میں پہنچنے والے مصیبت، آلام، رنج، بے برکتی بعض اوقات مطلب اس کا ظہور اسی طرح سے ہو رہا ہوتا ہے. تو ارشاد فرمایا اس کا سبب کیا ہے؟ بما کسبت ایدیکم، جو تم نے کمایا، جو تم کر رہے ہو. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، فضل دیکھیں پھر بھی اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے تو وہ ہیں جنہیں معاف کر دیا جاتا ہے، اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے. تو دراصل ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی طرف آئیں. نیکی جو ہے نا وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، وہ برکت کا سبب بھی بنتی ہے، وہ بندے کے لیے خوشحالی کا سبب بھی بنتی ہے، رب کی رضا کا بھی سبب بنتی ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ چاہے کہ اللہ کریم اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یعنی رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنا بھی بے برکتی کا سبب، بالکل بے برکتی، برا عمل ہے نا. جی، نافرمانی رب. ہاں جی، نافرمانی. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا یا ابن آدم، اے ابن آدم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے. اگر تو ایسا کرے گا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں تیرے ہاتھوں کو غنا سے بھر دوں گا، دل کو بھی غنی کر دوں گا. اور ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کہ تیرے دل کو فقر اور تنگ دستی سے بے خوف کر دوں گا، غربت کا، بے برکتی کا خوف ہی نہیں رہے گا. اور ارشاد فرمایا اگر تو ایسا نہیں کرے گا عبادت کے لیے، ہم کہتے ہیں نا بڑا مصروف ہوں، ٹائم نہیں ملتا. اللہ کریم کیا فرماتا ہے؟ فارغ کر اپنے آپ کو، ٹائم نکال. اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ کریم کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ہوگا کیا کہ تیرے ہاتھوں کو تنگ دستی سے بھر دوں گا. بندے کے بنے ہوئے کام بھی نا بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بنے بنائے کاموں میں بھی اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. یعنی بہت زیادہ ارننگ ہو، بہت زیادہ انکم ہو، پھر بھی بیچارہ پریشان ہے. اور ارشاد فرمایا کہ تنگ دستی کے دروازے تیرے لیے کھول دوں. تو اللہ کو ناراض کر کے بندہ یہ چاہے کہ برکت حاصل ہو، یہ نہیں ہو سکتا. برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اور رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو. یہاں دو باتیں جو آپ نے کہی ہے وہ یقیناً قابل غور ہے مدنی چینل کے ناظرین. ایک بات تو صلہ رحمی نہ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑ دینا، یہ بھی جو ہے نا بے برکتی کا سبب. منیم بھائی، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اچھا خاصا کھاتا پیتا انسان ہے، ماں باپ سے نہیں بنتی، بہن سے بگڑی ہوئی ہے، بھائی سے بگڑی ہوئی ہے، بھائی کے گھر آنا جانا نہیں ہے. پھر اب اگر اس کو اپنے معاملات میں برکت نظر نہیں آئے تو وہ کسی اور کو کیوں مرید الزام ٹھہرا رہا ہے؟ کیوں اپنی ماں سے جا کر معافی نہیں مانگ لیتا؟ کیوں اپنے باپ کو جا کر راضی نہیں کر لیتا؟ کیوں اپنے بھائی اور بہن کے معاملات کے ساتھ جا کر معاملات کو سیٹل نہیں کر لیتا، اچھے انداز میں نہیں کر لیتا؟ کیوں ان کی صلہ رحمی نہیں کرتا؟ یہ چیز ہم نہیں دیکھ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کر دیا
اس نے کروا دیا، کالا ہو گیا، پیلا ہو گیا ہے، اور وہ جادو کروا رہا ہے، ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے میرے اپنے کرتوت کیا ہیں. میں نے جو اپنے والد صاحب کے ساتھ جو ہے نافرمانی کی ہے، اپنی والدہ کا دل دکھایا ہوا ہے، اپنی بہن سے میں سالوں سے بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے بھائی سے میں نے قطعی تعلق کیا ہوا ہے، یہ ہمارا کرنا کرایا نظر نہیں آ رہا. دوسروں کے لیے کرنے کرانے کی طرف ہم بڑھے ہوئے کہ فلاں نے کرا دیا. پھر رشتہ داروں پر معاذ اللہ الزام کہ فلاں رشتہ دار نے کرا دیا. ہاں وہ تو جادوگر ہے، معاذ اللہ وہ تو ٹونے کراتا ہے، وہ تو جو ہے جنات بھیج دیتا ہے. خدا کا خوف کریں، اپنے اعمال پہ تو غور کریں. صلہ رحمی ہم نہیں کرتے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق ہمارے اچھے نہیں، پھر ہم بے برکتی کا رونا رہتے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی محسن بھائی، یہ تو تاریخ گواہ ہے اور سارے لوگ جانتے ہیں، عام مشاہدہ بھی ہے کہ جو بندہ والدین کی خدمت کرتا ہے، والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں اتنی برکت عطا فرما دیتا ہے کہ بندہ خود بھی حیران ہو جاتا ہے کہ میرے مال میں اتنی برکت کیسے آ گئی ہے. بظاہر اس کا مال تھوڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر برکت ڈال دیتا ہے. جیسے کہ ابھی عدنان بھائی نے بھی بیان کیا کہ وہ شخص جو اپنے والد کی خدمت بھی اس نے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال کے اندر اس کے برکت عطا فرمائی ہے. تو یہ ایک لازمی سی بات جو حدیث پاک میں بھی آیا، علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں فراوانی ہو، فراخی ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. واضح بات ہے نا، یہ واضح بات ہے. واضح بات کے بعد ایک بات عرض کرتا ہوں، پھر بھی ہم دیکھیں وظائف کرنا اپنی جگہ، روحانی علاج والے اسلام پہ آ گئے ہمارے، وظائف پوچھنا اپنی جگہ، علاج پوچھنا اپنی جگہ، دم درود اپنی جگہ، دعائیں کرانے اپنی جگہ. حضور پاک نے ایک بہترین عمل بتا دیا کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اچھا تعلق قائم کرو، تمہیں رزق میں بھی برکت دی جائے گی اور تمہاری جو عمر میں بھی برکت. یہ ان چیزوں کو بھی اپنی جگہ ان کا مقام ہے، وظیفے وغیرہ جو آپ بتا رہے ہیں، لیکن ان کو منع نہیں کر رہے، ورنہ جنید بھائی کو بٹھاتے تھوڑی. ظاہری اسباب پر بھی غور کیا جائے کہ ظاہری اسباب کیا ہیں بے برکتی کے. ابھی میں نے جو چند بیان کیے ہیں اس کے جو اسباب ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جو مین سبب بیان کیے گئے نا ان میں سے ایک فضول خرچی بھی ہے. کہ بندہ فضول خرچی اتنی کر لیتا ہے کہ بندہ ضرورت تو پوری بندے کو کرنی چاہیے، لیکن بندہ خواہشات کی طرف چلا جاتا ہے نا، تو یہ فضول خرچی کے زمرے میں آ جاتی ہے. اب خواہشات میں بھی جائز ناجائز دونوں خواہشیں آ جاتی ہیں، بندہ ان کو پورا کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، اور جب بندہ فضول خرچی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں سے برکت اٹھا لیتا ہے. حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں آتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بندے کا مال ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر بے برکتی پڑ جاتی ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا مجھے مال دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تجھے مال دیا تھا، لیکن میں نے تجھے ساتھ میں میانہ روی کا بھی حکم دیا، میانہ روی بھی کرنی تھی. تو اس کے اندر یہ بھی دیکھ لیا جائے جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں. اور ایک سبب جو مین سبب اور بھی بڑا بیان کیا جاتا ہے وہ ہے خیانت. جو بندہ کاروبار کر رہا ہے اس میں بددیانتی کر رہا ہے، ایک بندہ اس کے ساتھ شرکت ہے، بزنس کر رہے ہیں ایک ساتھ، لیکن ایک بندہ اس میں جو ہے خیانت کر رہا ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے بلکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں دو شریکوں کے ساتھ تیسرا ہوتا ہوں جب تک ان میں سے کوئی بددیانتی نہیں کرتا، جب کوئی بددیانتی کرتا ہے میں اس سے نکل جاتا ہوں. اب اس کی شرح کے اندر لکھا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ میں دو شریکوں کے ساتھ تیسرا ہوتا ہوں. تو اس کے اندر لکھا کہ جب دو بندے آپس میں کاروبار کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میری جو رحمت اور برکت ہے ان دونوں کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. میری رحمت اور برکت ان دونوں کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے جب تک ان میں سے کوئی بددیانتی نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا. جب ان میں سے کوئی ایک خیانت کرتا ہے تو میری رحمت اور برکت اس میں سے نکال لی جاتی ہے. اس کے نظائر معاشرے میں نظر بھی آتے ہیں. ایک بہت اچھی جو ہے وہ چل رہی ہوتی، شرکت چل رہی ہوتی، کاروبار چل رہا ہوتا، پھر ایک دم یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان میں انبن ہو جاتی ہے، معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اور اس کے ریزنز پہ جب غور کیا جاتا ہے تو ان میں اکثر یہ ہوتا ہے دھوکہ دہی، خیانت اور بالکل واضح انداز میں کلیئر نہ کرنا. تو اس سے جو ہے مالی معاملات میں بھی خرابی آتی ہے اور برکت ویسے ہی اٹھ جاتی ہے. ہم برکت اور بے برکتی پہ بات کر رہے ہیں. اگر آپ اپنی کالز کے ذریعے کچھ کہنا چاہتے ہیں، ہم سے کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، بالکل شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا. پھر کچھ دیر کے بعد ہم روحانی علاج کا سیگمنٹ بھی لیں گے. اگر آپ اس سیگمنٹ کے لیے اپنے مسائل کا حل پوچھنا چاہتے ہیں تو جنید بھائی ہمارے تشریف لا چکے ہیں، ان سے انشاءاللہ آپ کے مسائل کا حل بھی پوچھیں گے. جی کال دیجیے گا. خرم رضا طاری بات کر رہا ہوں میاں والی سے. آج کا موضوع بے برکتی. محسن بھائی اسی کے حوالے سے کچھ میں بھی عرض کرنا چاہوں گا. بے شمار ایسے گھر ہیں جہاں پر بے برکتی کا رونا رویا جاتا ہے، لیکن جو اسباب ہیں بے برکتی کے ان کی طرف شاید کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی. جہاں کھانا کھائیں گے وہاں دسترخوان پر کھانا ضائع ہو رہتا ہے، یہاں تک کہ ڈسٹ بن کے اندر بھی کھانے کے ذرات، چاول کے ذرے، پھل فروٹ اور کھانے کی چیزیں، روٹی کے ٹکڑے بھی پھینک دیتے ہیں، اور پھر رونا روتے ہیں کہ بے برکتی
बरकती हो रही है। तो मदनी चैनल के नाजरीन को ये भी बताएं कि बेबरकती के असबाब जो हैं, अगर हम उनसे बचेंगे इंशाल्लाह, जब असबाब से बचेंगे तो बरकत ही बरकत होगी इंशाल्लाह। अल्लाह जल्ला शानू बेबरकतियाँ दूर फरमाए और हम सबको अल्लाह जल्ला शानू खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात कही आपने। हमें अल्लाह ताला इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अगली कॉल सगी अत्तार मोहम्मद फ़ारूक अत्तारी। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सिलसिला बरक़ात रमज़ान में आज का मौजूद बेबरकती है। वाकई जैसा कि आपने शुरू में फरमाया, इसराफ भी बेबरकती का एक सबब है। आजकल घरों में जिस कदर खाना ज़ाय किया जाता है, मेरा ख्याल है कि अगर एक आदमी के लिए नौकर रख लें तो उसका खाना जो हम वेस्ट करते हैं उसके लिए काफ़ी हो जाएगा, इतना खाना हम ज़ाय करते हैं। इसके ऊपर आप मदनी फूल इरशाद फरमाइए कि हम खाना ज़ाय होने से किस तरह बचाएं और हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और इसके क्या क्या नुकसानात हैं। असल में इसमें होता ये है कि घर में अगर थोड़ा सा खाना अच्छे अंदाज में खाने का एक रवाज हो ना, वालदेन और घर के बड़े तरबियत करें, जितना खाने की ज़रूरत हो उतना निकालें। अच्छा, जब देखें कि भाई कोई खाना ज़ाया होता नज़र आ रहा है तो खुद जो है वो नया सालन लेने के बजाय उसी सालन प्लेट को लेकर अपने सालन में डालकर उसको साफ़ करें। जो बच रहा है उसको सेव करने की कोशिश करें या किसी मुसलमान को दे दें। तो इस तरह अगर हम खुद ऐसा अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे बच्चों की भी तरबियत होगी, बजाय इसके कि भाई 10 प्लेटें अगर निकाली और 10 प्लेटों में मिसाल एक एक लुकमा भी बचा तो 10 लुकमे हो गए और 10 लुकमे में शायद जो है एक आदमी का कुछ तो पेट भर ही जाएगा और वो 10 के 10 लुकमे डस्टबिन में जा रहे हैं, माज़अल्लाह गंदी नालियों में जा रहे हैं। तो इससे बचने के लिए हमें प्रैक्टिकल की तरफ आना पड़ेगा। माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्यारी आपने बात की है। अल्लाह हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह मुबल्लिगीन से मजीद इस पर मदनी फूल लेंगे। किबला निगरान शुरा दामत बरकातुहुल आलिया भी कुछ देर बाद करम फरमा होंगे, उनसे भी इंशाल्लाह इस मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ मजलिस मकतूबात और तावीज़ात अत्तारी के इस्लामी भाई मौजूद हैं। अगर आप अपने मसाइल का हल जानना चाहते हैं, रूहानी इलाज पूछना चाहते हैं, वज़ाइफ पूछना चाहते हैं, बिल्कुल पूछिए। इंशाल्लाह आपकी कॉल्स को शामिल सिलसिला किया जाएगा। आप कॉल्स कीजिए। हम बढ़ते हैं सेगमेंट रूहानी इलाज की तरफ। बरकाते रमज़ान, बरकाते रमज़ान। माशाअल्लाह ज़वजल। जुनैद भाई कुछ सवालात मैं करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह मैसेज कॉल्स की तरफ चलेंगे। मैसेजेस हैं। पहला मैसेज ये है कि बरकत ख़त्म हो जाए तो कोई ऐसा रूहानी इलाज बता दें कि बरकत आ जाए, और दूसरा ये कि काम में बरकत के लिए और घर में बरकत के लिए क्या किया जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काम में बरकत के हवाले से और रिज़्क़ में बरकत के हवाले से, घर में बरकत के हवाले से एक ही ऐसा जामे रूहानी इलाज मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि आपके घर में भी बरकत रहेगी, आपके रिज़्क़ में भी बरकत रहेगी, काम में भी बरकत सुभान रहेगी। अल्लाह। और हदीस पाक से भी ये साबित है और हमारे बुजुर्गान दीन रहीमहुमुल्लाहुल मुबीन के मामूलात में भी ये शामिल था, ये अमल किया करते थे, ऐसा अमल है। अच्छा, रिज़्क़ में बरकत के साथ साथ वो रूहानी इलाज ऐसा है कि उसकी एक तासीर ये भी है कि आपस में मोहब्बतें भी पैदा हो जाएं। वाह। वो अमल ये है कि जब घर में दाखिल हों तो पहले सीधा कदम घर के दरवाजे में दाखिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पहले सीधा कदम घर के दरवाजे में दाखिल करें और फिर घर वालों को सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम करने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकसमना में एक मरतबा सलाम अर्ज़ करें, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु वरहमतुल्लाहि या कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ें, ठीक है, सलाम अर्ज़ करें और एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें। सही। ये अमल ऐसा है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपके घर में बरकत भी रहेगी और अल्लाह की रहमत से इत्तेफाक भी रहेगा। यानी रिज़्क़ में बेबरकती भी नहीं होगी मदनी चैनल के नाज़रीन, और आपस में जो लड़ाई झगड़े हैं, ना इत्तेफाकियाँ हैं, वो भी अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। क्या बात। इसी तरह हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब तुम घर में खाना खाने के लिए बैठो तो जब खाना हाजिर किया जाए तो उस वक्त भी वुज़ू कर लो और जब खाना उठाया जाए तो उस वक्त भी वुज़ू कर लो, इससे तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत। सुभान अल्लाह। यानी हाथ और मुंह धो लो। हाथ और मुंह धो लें। क्या बात। रूहानी इलाज भी हुआ और ये अमली इलाज भी हो गया माशाअल्लाह। तो कोशिश भी करें खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें। ये छोटी छोटी सुन्नतें ऐसी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल रिज़्क़ में बरकत भी रहेगी। और रिज़्क़ में बरकत का ताल्लुक ये नहीं है कि हमारे पास फरावानी हो, दौलत की फरावानी हो और हर चीज़ हमारे पास हद से ज़्यादा वो हो, बल्कि कम में ही हमारा गुजारा हो जाना, किफ़ायत शियारी के साथ, यही तो बरकत है। ये बरकत यानी अल्लाह ताला मोहताजी से पूरा हो गया। जी। अच्छा, मैसेज आया एक
کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ پیسے زیادہ ہو جائیں. پیسے زیادہ ہو جائیں. میں ایسا وظیفہ بتاتا ہوں آپ کی جیب بھری رہے گی پیسے. ہے دیکھ لیں. اور ایک روحانی علاج ہے امیر بننے کا. فرماتا ہے کرے کہ عطار مال و دولت اسے نہیں چاہیے تو شامل ہو سکتی ہے. اللہ مال دے گا تو انشاءاللہ راہ خدا میں دیں گے, صدقہ دیں گے, غریبوں کی مدد. صلہ رحمی کی بات آپ کر رہے تھے, اپنا منعم بھائی ماشاءاللہ مدنی پھول دیا تھا صلہ رحمی کے حوالے سے, تو صلہ رحمی کریں گے اور مزید جس میں مال زیادہ ہو اس لیے تاکہ میں اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کروں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مال کا صدقہ ماشاءاللہ کتنے اونٹ راہ خدا میں دیا کرتے. اللہ مال دے تو خرچ کرنے کا جذبہ بھی دے. آمین آمین. بخل سے بچائے اللہ پاک ہم سب کو. تو رزق میں اپنا کیا فرمایا تھا, پیسے بڑھ جائیں. آپ بولیں جیب بھر جائے. جیب بھر جائے. جب پیسے دیں نا کسی کو, جائز لین دین کے وقت جب کسی کو کچھ دیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دیں, اور جب کسی سے پیسے لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لیں. ٹھیک ہے. جائز لین دین کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت بھی رہے گی اور پیسہ بھی آپ کے پاس رکا رہے گا. ایک یہ. دوسرا یہ ہے کہ امیر علیہ سنت نے مدنی پنصورہ کے بعد فیضان بسم اللہ شریف میں ایک عمل تحریر فرمایا کہ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 300 مرتبہ درود پاک پڑھے, اللہ کی رحمت سے اسے ایسی جگہ سے رزق عطا ہوگا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا. اور اس کی تاثیر میں لکھا ہے, اس کی فضیلت میں لکھا ہے کہ 1 سال کے اندر اندر وہ امیر و کبیر بن جائے گا. واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. مگر ساتھ میں یہ دعا بھی کریں, کرے کہ عطار مال و دولت اسے نہیں چاہیے حکومت, یہ تیرا طالب ہے جان رحمت, نبی رحمت شفیع امت. جی کال دیجیے گا. مشفاق ہے, میں ملتان سے بات کر رہا ہوں کہ میرا بچہ کمزور ہے اور بولتا نہیں ہے. بچے کی ذہنی سطح اگر کمزور ہو یا جسمانی کمزوری بچے کو لاحق ہو تو یہ عمل لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلائیں. ایک یہ روحانی علاج ہوا. دوسرا روحانی علاج یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ, 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص, 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس, یہ چاروں صورتیں 3 بار پڑھ کر آپ اپنے بچوں پر دم کر دیں, پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رہیں گے. اچھا دوسرا انہوں نے یہ بھی فرمایا محسن بھائی کہ بچہ بولتا نہیں, تو یہ آیات مبارکہ قرآن پاک کی 5 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ فجر کی نماز کے بعد آپ خود ہی یا آپ یا بچے کی والدہ تلفظ کی درستی کے ساتھ پڑھ کر بچے پر دم بھی کریں, پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں. انشاءاللہ عز و جل بچہ بولنا شروع کرے گا. اور آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے بچے کی حفاظت کے لیے, بچے کی کمزوری دور ہو جائے, بچہ بولنا شروع کر دے, اس کے لیے آپ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے. اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. جی کال دیجیے گا. میں علی احسان بول رہا ہوں. مجھے دل کا عرض ہے, میں ڈاکٹروں کے پاس گیا تھا, NICVT, انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کا بائی پاس بھی نہیں ہوگا, آپ ہماری طرف سے یعنی کہ لا علاج. تو میں اس بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا, مجھے کوئی علاج بھی بتائیں. اللہ آپ پر رحمت فرمائے, اللہ آسانی فرمائے. مایوس نہ ہو, کوئی مرض لا علاج نہیں. صحیح. بڑھاپا اور موت کے سوا کوئی مرض لا علاج نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری دی ہے عطا فرمائی ہے, اس کا علاج بھی موجود ہے, اگرچہ ہم نہیں پہنچ سکے. ہاں اگرچہ ہم نہیں پہنچ سکے. تو بہرحال مایوس بھی نہ ہو, ہمت رکھیں. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. بعض اوقات علاج بھی کرواتے ہیں لیکن شفا نہیں مل پاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہے پر قادر ہے, بغیر دواؤں کے شفا دینے پر قادر ہے. ہمت رکھیں. روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں, بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ دل کی کچھ شریانیں بند ہو چکی ہوتی ہیں, وال بند ہو چکے ہوتے ہیں, دل گھبراتا ہے یا دل کا کوئی نہ کوئی مرض لاحق ہو چکا ہوتا ہے. اس کے 2 روحانی علاج عرض کرتا ہوں, جو آسان لگے دونوں میں سے وہ کر لیں. ایک تو یہ کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 7 مرتبہ یا اللہ قوینی وقلبی, یا اللہ قوینی وقلبی, یا اللہ قوینی وقلبی 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اللہ کی رحمت سے دل کی تمام بیماریاں دور ہوں گی. دوسرا یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کر یہ ایک سیب پر دم کر لیں. ٹھیک ہے, سیب پر دم کریں اور صبح نہار منہ خالی پیٹ پر یہ سیب کھا لیں.
ہاں روزانہ تاحصول شفا اس عمل کو جاری رکھنا ہے، اللہ کی رحمت سے دل کی بیماریاں دور ہوں گی۔ ساتھ ساتھ ایک مدنی مشورہ ان کو یہ ہے کہ دل پر باندھنے کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے نا، جو تعویذات عطاریہ کے بستے سے دیا جاتا ہے، آپ وہ استعمال کیجئے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کی دل کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ ایک کال اور دیجیے گا۔ میرا نام محمد فیضان ہے، میری پہلے 2 بیٹیاں ہیں، اب مجھے بیٹے کی خواہش ہے، تو مجھے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ آپ کو اولاد نرینہ اولاد عطا نرینہ فرمائے، کی نعمت عافیت کے عطا ساتھ۔ فرمائے، اولاد بیٹیوں کی نرینہ بھی خدمت کریں، بیٹیوں سے بھی محبت ہم سب کو ہونی چاہیے ماشاءاللہ۔ اور وہ روحانی علاج اولاد نرینہ کے لیے وہ خاص جمعہ کے دن عمل کرنا ہوتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، آج ہی کر لیں، آج ہی عمل کر لیں۔ یہ بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین اولاد نرینہ کی جن کو خواہش ہو تو جو کوئی جمعہ کے دن 10 مرتبہ یا باریعو اللہ پاک کا یہ صفات انعام میں 10 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ اسے نیک بیٹا عطا کرے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، 10 مرتبہ پڑھ، بہت آسان ہے۔ اچھا میسیج کے ذریعے ایک سوال ہے، اسلام بھی کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں کاروباری حوالے سے، 7-8 مہینے سے زیادہ ہو گیا کوئی بھی کام کرتا ہوں اس میں فائدہ نہیں ہوتا، تو برائے کرم کوئی علاج عطا فرما دے۔ اسی طرح ایک اسلام میں سوال یہ کر رہے ہیں کہ میری کئی سالوں سے میری طبیعت خراب ہے اور اچانک جو ہے بہت زیادہ طبیعت بگڑ جاتی ہے، اس کا بھی علاج بتا دیجیے۔ پہلا جو مسئلہ بیان کیا نا محسن بھائی، اس میں دیکھیں روحانی علاج کے ساتھ ساتھ ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے، کام کیوں نہیں چل رہا، کیوں رکاوٹیں آ رہی ہیں، کیوں نقصان ہو رہا ہے، بعض اوقات مشورہ کسی سے نہیں کرتی ہے، بغیر مشورے کے بغیر تجربے کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا تجربہ نہیں ہو پاتا، نہ اتنی زحمت ہوتی ہے کہ جو تجربہ کار ہیں اس فیلڈ کے اندر ان سے ہم تجربہ حاصل کر لیں، ان سے کچھ مشاورت ہو جائے، تو ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیں اور جو کمزوریاں ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں اور ان کو بھی حکمت عملی کے ساتھ دور کرنے کی کوشش کریں۔ کام میں برکت کے حوالے سے ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں، وہ عمل ایسا ہے محسن بھائی، حافظ صاحب، منیم بھائی، کہ اگر وہ کام شروع کرنے سے پہلے اس روحانی علاج کو پر عمل کیا جائے تو وہ کام آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا، اور اپنی تو ظاہر سی بات ہے مرضی ہوتی ہے کہ ہر ہماری منشا کے مطابق وہ کام پورا ہو۔ تو جو کوئی کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافعو یہ پڑھا کرے، اللہ کی رحمت سے وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ جو روحانی علاج بیان کیا ہے نا، یہ جائز کاموں میں کامیابی کے لیے ہمارے تمام جائز کام پورے ہو جائیں، اس میں ہمیں سرخروئی نصیب ہو، وہ کام ہماری مرضی کے مطابق پورے ہوں، تو وہ اس کے لیے آپ نے یہ 20 مرتبہ یا نافعوں یہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یہی وظیفہ آپریشن میں کامیابی کے لیے بھی ہے۔ صحیح، آپریشن کے لیے جاتے ہیں، خواہش ہوتی ہے دعا بھی کرواتے ہیں، دعا کریں آپریشن میں کامیاب ہو جائے۔ نافعوں پڑھ کے چلے جائیں۔ ہاں آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے یا تو مریض خود پڑھ لے یا کوئی دوسرا پڑھ کے مریض پہ دم کر دے۔ بیمار جو اچانک ہو جاتے ہیں بار بار، اچانک جو بیماری آ جاتی ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ یا معیدو یہ پڑھا کریں۔ دائمی جو مریض ہوتے ہیں نا، یا اچانک جو بیمار ہو جاتے ہیں، 20 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ کثرت کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یا معیدو اللہ کی رحمت سے، یا معیزو عین کے ساتھ نا، میم عین یا دال، معیزو، معیدو، معیدو، ٹھیک ہے، دال، یا معیدو 20 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمیں روحانی علاج بھی بیان کیے اور وظائف بیان کیا، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ روحانی علاج میں آپ کو وظائف پیش کیے گئے، آپ کے مسائل کا حل پیش کیا گیا ہے۔ روزانہ ہمارے سیگمنٹ ہوتا ہے، آپ اپنی کالز کے ذریعے اپنے مسائل کو پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں، میسیج لیتے ہیں اور آپ کے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ ناز شریف کے حوالے سے بھی کال کر سکتے ہیں، نگران شورا کچھ دیر میں تشریف لائیں گے تو آپ اس معاملے میں نگران شورا سے بھی بے برکتی کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، کوئی حل پوچھ سکتے ہیں اور اپنا کوئی ایکسپیرینس بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں، تجربہ اپنا بتا سکتے ہیں۔ بے برکتی آج ہمارا موضوع ہے، کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ مدحت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی سیگمنٹ ہوگا جس میں ناز شریف سنی جائے گی اور آپ کی فرمائشیں بھی لی جائے گی۔ تو بے برکتی پہ ہم بات کر رہے ہیں منیم بھائی، ہم برکت والے کاموں، بے برکتی والے کاموں پہ بات کر رہے تھے، بے برکتی والے کاموں پہ کچھ گفتگو ہوئی، اگر آپ کچھ بے برکتی کے کاموں پر مزید بات کرنا چاہیں تو پھر ہم برکت والے کاموں کی طرف بڑھتے ہیں۔ محسن بھائی بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو جن کو حدیث مبارکہ میں جیسے بنیادی چیز جو ہے وہ اللہ تبارک کی نافرمانی ہے، لیکن بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو بزرگوں کے تجربات سے انہوں نے مختلف چیزوں کو دیکھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے بیان کیا کہ یہ چیز بے برکتی کا سبب ہے، تو اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ امام زرنوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو اس کے اندر سے ایک یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے
بد دعا کرنا یہ بھی بے برکتی کا سبب ہے، اور یہ عموماً ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے، ہمارے جہاں مزاج کے خلاف ہوا وہاں بد دعائیں معاذ اللہ دی جاتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بد دعا پھر جس انداز میں بندہ دے رہا ہوتا ہے نا وہ پوری ہو جاتی ہے. تیرا ستیہ ناس ہو، تو مر جائے، تو میرے سامنے نہیں آنا، تیرا منہ دیکھنا نصیب نہ ہو، اور تو جائے تو واپس نہیں آئے، آئندہ میری اپنی شکل نہیں دکھانا. یہ عجیب و غریب باتیں. اور ماں باپ یہ بھی کہتے ہیں بد دعا دینے کے بعد کہ ماں باپ کی بد دعا لگتی نہیں ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، بد دعا لگ جائے. ماں باپ بھائی ماں ہو یا باپ ہو، اگر وہ قبولیت دعا کا وقت ہے تو پھر تو لگنا ہی لگنا ہے نا، کیا کریں گے آپ. تو اس معاملے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے اولاد کو. اگر کوئی مطلب ایسا خلاف مزاج بات ہو بھی جائے تو بد دعا دینے سے بچنا چاہیے، کیونکہ والدین کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ میری اولاد کا برا ہو، لیکن بعض اسباب اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندے کا برا ہو جاتا ہے. صحیح بات. تو اس کے اندر آپ کا عمل دخل ہے کہ آپ اپنی زبان سے جو کلمات ادا کر رہے ہیں وہ آپ کے بچے کے لیے بے برکتی کا سبب بنیں گے، گھر میں بھی بے برکتی ہوگی. تو اس لیے بد دعا دینے سے اولاد کو بالخصوص جو ہے وہ والدین کو احتیاط کرنی چاہیے. مگر اگرچہ یہ الفاظ ہمارے یہاں معاشرے میں رائج ہیں تو ہو سکتا ہے والدین یہ کہ ہماری نیت بد دعا کی تھوڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بد دعا کی نیت نہیں ہوتی، مگر الفاظ تو بد دعا کے ہیں نا. جب بیٹے کے دل میں، بیٹی کے دل سینے میں بھی تو دل ہے نا، وہ بھی تو کیفیت محسوس کریں یار مجھے بد دعا 4 آدمیوں کے سامنے آپ نے کہہ دیا میرے دل میں نہیں تھا، میں تو بد دعا تھوڑی دے رہی تھی، بد دعا تھوڑی دے رہا تھا. مائیں جو ہوتی ہیں نا جی، وہ تو شاید یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری بد دعا نہیں لگے گی، اور کوسنے جسے کہتے ہیں، کوسنے دینا یہ بچوں کے لیے بہت زیادہ ماؤں کی طرف سے ہوتا ہے. مر جائے، گر جائے، ڈوب جائے، اس طرح کے عجیب و غریب، حالانکہ پلٹ کے نیا بہت عجیب و غریب قسم کے کوسنے دیتی ہیں، حالانکہ وہ دل سے نہیں ہوتے ہوں گے. منیم بھائی کو ہنسی آ رہی ہے جی، کوئی کوسنا یاد تو نہیں آ رہا؟ کوئی کچھ یاد آ گیا نان میں، کچھ یاد تو نہیں آ گیا. میری ماں میرے لیے بڑی دعائیں کرتی ہے الحمدللہ. جیسے ماں کی دعا بھی لگتی ہے ماشاء اللہ. جی کیا بات. تو والدین کو بھی اچھا اولاد کو بھی چاہیے کہ ایسے کام نہ کریں کہ والدین دیکھیں ایک ماں اس قدر محبت کرنے والی، والد جو ہے وہ صدقے واری جانے والا، بیٹے نے اس کو اس قدر تنگ کر دیا ہے کہ اس کی زبان سے اس طرح کے الفاظ ادا ہو رہے ہیں. ہاں صحیح بات ہے. آپ کوئی کام ایسا کرو تو میں صدقے جاؤں، میں واری جاؤں، میرا لال میرا پیلا، تو نے کیا کام کیا، ایسا تو نہیں ہونا ہے نا. جی، تو والدین کو چاہیے کہ وہ بد دعا سے بچیں، اولاد کو چاہیے کہ ایسے کام کرنے سے بچیں جو بد دعا کا سبب بن سکتے ہوں. اسی طرح گھر کو صاف ستھرا نہ رکھنا، گھر کے اندر مکڑی کے جالے وغیرہ لگے رہنا، یہ بزرگان دین فرماتے ہیں یہ بے برکتی کا سبب ہے. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں گھروں کو اور برتنوں کو صاف رکھنا یہ غنا کا، امیر ہونے کا موجب ہے. سبحان اللہ، یعنی صفائی ستھرائی، واہ واہ، یہ بھی برکت کا ایک سبب ہے، اور نہ کرنا ہے بے برکتی کا. اچھا منیم بھائی کچھ برکت والے کام مزید آپ بیان فرمائیں نا. جی، مسلم برکت والے تو بہت سارے کام ہیں، جیسے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، اور گناہوں والے جتنے بھی کام ہیں ان تمام کاموں سے بچنا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور ایک جو مین بات ہے نا جو لوگ اس سے بالکل دور ہی رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. لوگ شکر ادا نہیں کرتے، حالانکہ قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے میں تمہیں مزید دوں گا. لوگ اس سے بھی دور رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے لیکن شکر کی توفیق نہیں ملتی. تو لازمی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کیا جائے، بھلے ہمارے پاس کچھ ہے بھلے نہیں ہے، جو بھی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. انشاءاللہ شکر ادا کریں گے تو ہمارے مال کے اندر برکت پڑے گی. اسی طرح صبح کے وقت جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. صبح کو اگر اٹھے ہیں تو سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، رات کو سوتے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے. اچھا کچھ دیر بعد لیں گے، ٹھیک ہے. آپ امیر سنت کی دعا انشاءاللہ لائیو ہم لیں گے تاکہ ہمیں برکتیں بھی ملیں. جب تک منیم بھائی کی برکت لیتے پھر امیر سنت کی طرف چلیں گے. جی، تو اس طرح کے کام کیے جائیں. غریب کوئی مجبور مل گیا، کوئی غریب مل گیا تو اپنی وسعت کے مطابق اس کی مدد کر دینا. یہ لازمی نہیں ہے کہ بندہ ہزاروں روپے دے گا تبھی جو ہے کیا کہتے ہیں ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر صلی اللہ علیہ نبی علیہ وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم.
وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں دعا اور صلاۃ و سلام کا سلسلہ جاری ہے. امیر سنت کی بھی آپ نے زیارت کی. درود رضویہ عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں ہر نماز جمعہ کے بعد باقاعدہ پڑھے جاتے ہیں. تو ہمیں اس کو اپنے گھروں میں پڑھنا چاہیے, اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم درود رضویہ پڑھیں. بعض گھروں میں بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے, یہ بھی برکت کا ایک سبب ہے منیم بھائی, کہ جمعے کے دن یا جمعرات کے دن یا روزانہ ہی کچھ آپ چیزیں لے لیں اور ایک چادر روزانہ ایک ٹائم مخصوص کر لیں, گھر کے سب بڑے بچے بیٹھ کر درود پاک پڑھیں. اور جب گھر میں درود, دیکھیں حدیث پاک میں نے شروع میں بیان کی تھی, برکت لینے کا نا سب سے آسان ذریعہ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے, مجھ پر درود پڑھو اللہ کی رحمت نازل ہوگی. یعنی جب درود پڑھو گے تب رحمت نازل ہوگی. تو گھر میں درود و صلاۃ و سلام کا ہم ورد کریں گے, انشاءاللہ برکت نازل ہوگی اور انشاءاللہ ہمیں اس کی رحمتیں ملے گی. جی منیم. اور جیسے ہی فارغ وقت ملے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ذکر ادا کرتا رہے. جب جیسے گھر سے باہر نکلا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوا نکلے. جیسے درود پاک کے حوالے سے آپ نے بتایا, درود پاک کے حوالے سے یہ خود باعث ہے برکت چیز ہے. حدیث پاک میں آتا ہے پریشانی ہو مصیبت ہو درود پاک پڑھو مصیبت ٹل جائے گی, پریشانی دور ہو جائے گی. اور جمعرات کا دن آتا ہے, جمعے کا دن آتا ہے, اس میں تو اور زیادہ برکتیں ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے من صلی علیہ یوم الخمیس 100 مرہ, کہ جو بندہ بروز جمعرات میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے لم یفتقر ابدا, وہ اپنی زندگی میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہیں ہوگا. اور یہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کسی اور کا محتاج نہ ہوں. ہر بندہ اپنے سگے بھائی کے سامنے بھی ہاتھ پھیلانا کوئی گوارا نہیں کرتا, بھلے حالانکہ سگا بھائی ہے. اور عمل کتنا بہت یعنی آسان ہے کہ 100 مرتبہ درود پاک جمعرات کے دن پڑھنا. اور درود و سلام تو ویسے ہماری پہچان ہے, اور جمعرات کے دن باقاعدہ درود فاتحہ کرتے ہیں ہم لوگ تو یار ماشاءاللہ. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پاک. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے. کیا بات, بلاؤں کو مصیبتوں کو بے برکتیوں کو ٹالنے والا کیا ہے؟ درود و سلام. ماشاءاللہ. اور اس طرح جمعہ کے دن کوئی درود پاک 100 مرتبہ پڑھے تو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے, 70 آخرت کی 30 دنیا کی. تو یہ جو کام ہے نا, یہ عمل ہے. آئیے درود پاک کا کچھ منظر بھی دیکھیں عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں, اور آپ بھی درود پاک